बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर इंतकाल कर गए। बड़े नामवर सहाफ़ी थे, अदीब थे। अरबी पर उनको मुकम्मल अबूर हासिल था। वो एक चरवाहे से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और फिर किस ऊंचाई तक चले जाते हैं। प्रिंसिपल वीसी रहे, अरबी में किताबें लिख चुके हैं। मुझे उनका सबसे ज़्यादा जो उनकी तरफ रुझान को बढ़ाने वाला वाक़या है वो इनका 1974 में जब लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस मौके पर इनकी तरफ से कर्नल कज़ाफ़ी की तकरीर का फ़िल बदी तर्जमा किया गया था। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले कुछ और नाम था, यहीं पे कर्नल कज़ाफ़ी ने तकरीर की थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, वो उनके एक साइड पर खड़े थे। कर्नल कज़ाफ़ी तकरीर कर रहे थे, बड़े पुरजोश तरीके से वो तकरीर किया करते थे। तो इन्होंने तर्जमा किया। ज़हूर अहमद अज़हर साहब उनके साथ साथ वो एक फ़िक्रा बोलते थे, उसका ये फ़िल्बदी तर्जमा करते थे। और फिर कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा था कि इनकी आवाज़ में और उनकी आवाज़ में लहजे में बिल्कुल फ़र्क नहीं महसूस होता था। ऐसे ही लग रहा था कि कर्नल कज़ाफ़ी अरबी में बात कर रहे हैं और साथ ही उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं। ये तर्जमा किया गया था ज़हूर अहमद अज़हर साहब की तरफ से। इनके साथ मैंने मुलाकात की, चंद माह पहले की बात है। मेरा ख्याल है कि उनके साथ होने वाला ये हमारा आखिरी इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया, कुछ अपने तालीम के बारे में बताया, अपने घर के हालात के बारे में बताया। ज़हूर अहमद अज़हर साहब उन दिनों में कुछ अरसा कबल से डायलिसिस पर थे, लेकिन बिल्कुल सेहतमंद थे, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके चाहने वाले जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वो बड़े परेशान थे, मातम थे। हमने जो उनका इंटरव्यू किया था आपके सामने वो इंटरव्यू रखते हैं। मैंने ज़हूर अहमद अज़हर साहब से बात की कि क्या वो कैसेट मिल सकती है जो आपने कर्नल कज़ाफ़ी की तकरीर का साथ साथ तर्जमा किया था। उन्होंने ये भी बताया कि मुझ तक कैसे पहुंचा गया, और फिर ये भी बताया कि मुझे सिर्फ आधा घंटा मिला था वहाँ जाने के लिए, वहाँ उनके साथ मुलाकात करने के लिए। इससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, सारा कुछ इमरजेंसी में हुआ था। ये सारा कुछ भी ज़हूर अहमद अज़हर साहब की तरफ से अपने इंटरव्यू में बताया गया, जिसके हमने 2 हिस्से बनाए थे। आज हम आपके सामने एक बार फिर ज़हूर अहमद अज़हर साहब का वो इंटरव्यू रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो कैसेट हमें दे दी जाए, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। रेडियो पर मैंने उन दिनों वो तकरीर सुनी थी, बराह रास्त तकरीर ये नशर की गई थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म और बहुत से वज़रा वहाँ पे मौजूद थे, जलसा आम था। ज़हूर अहमद साहब ने बताया कि वो कैसेट किसी PTV के मुलाज़म ने, जिनकी इनके साथ कुछ मुखासमत थी, वो इसने ऐसी इधर उधर की है कि उनको नहीं मिल सकी। वो कैसेट क्या अब भी मिल सकती है, दस्तयाब हो सकती है? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास वो रिकॉर्डिंग किसी सूरत में ज़रूर मौजूद होगी। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ वो ख़ुद YouTube पर चला दे या कहीं भी जहाँ भी उनके ज़राए हैं वहाँ पे रख दे। आवाम के लिए उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, या फिर हमें फ़राहम कर दी जाए, हम उसको अपने तौर पर दुनिया के सामने रखेंगे। तो आइए ज़हूर अहमद अज़हर साहब का इंटरव्यू मुलाहिज़ा कीजिए जो चंद माह पहले हमने उनसे उनके घर जाकर किया था। मेरी हमीद निज़ामी साहब से मुलाकात हुई, शरफ़ हासिल हुआ। उनकी वफ़ात से पहले मैं बच्चा था, तो मुझे याद है कि हमीद निज़ामी साहब ने जब ये सुना कि बच्चा तो हाफिज़ है, तो मैंने कहा जी मेरे वालिद भी हाफिज़ थे। कहने लगे वही, हम दोनों बैठे थे, शोरिश काश्मीरी और हमीद निज़ामी। तो कहने लगे कि यार हम ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी अल-अज़हर में जाकर पढ़ें। मैंने कहा जी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मिस्र जाऊँ। और ये मेरे वालिद के अल्फाज हैं कि मेरा ये बेटा, मैं बैठा हुआ था ना, तो मेरे जो बड़े भाई थे अल्लाह का रहमत करे, तो वो आखिर में अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गए थे, कुछ ज़्यादा ज़हीन नहीं थे, तो उनकी कोई बात नहीं सुनता था, समझ नहीं था। मेरे बारे में किसी ने मेरे वालिद से कहा कि हाफिज़ साहब आपका ये बच्चा जो है ये तो बहुत सही। हाँ, कहने लगे मेरा बेटा मिस्र भी जाएगा। अच्छा, मैंने जब ये सुना वालिद से कि मिस्र भी जाएगा तो मुझे बड़ी घबराहट हुई।
کہ ایک بھائی تو میرا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں مصر جاؤں گا۔ تو والد صاحب، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ والد صاحب اپنے ایک دوست کسان کو دور دیکھا کہ ایک حملہ آور جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی خنجر لے کر کے آ رہا ہے اور قتل کرنے کا ہی شاید ارادہ رکھتا ہوگا۔ تو والد صاحب مجھے یاد پڑتا ہے بالکل بڑی اچھی طریقے سے، جب والد صاحب رات میں آئے تو میں فوراً لپک کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جب جانے لگے تو میری ماں جو ہے وہ رو پڑی، چیخ کر کہنے لگی کہ حافظ جی بڑے خطرے نے نہ جاؤ، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہاں تو رات میں تھا، اللہ کی رحمت، چلے گئے۔ اس آدمی کو خنجر سمیت تھا، اس کو ایک لات ماری، وہ ادھر جا کے گرا۔ وہ جو کسان ان کا دوست تھا وہ تو چلا گیا چھوڑ کر، وہ جو ہے نا ہونڈا وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ میں جو زہریلا خنجر تھا وہ یہاں والد صاحب کو مار، خصوصی سے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سب یہی کہتے تھے کہ جی اللہ جو آیا حافظ، اللہ جو آیا شہید ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ایک بچپن کا الازہر کے بارے میں۔ تو پھر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے والد کی زبان سے یہ سنا نا مصر جائے گا، تو ایک بچوں کا جو ہے نا تاثر، اچھا جی، میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، میں نے کہا اماں جی ابو یہ کہہ رہے تھے، تو یہ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کہ یہ جو مصر ہے کوئی، یہ جو نیلا آسمان ہے اس کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اچھا جی، میں تو پھر آپ سے مل بھی نہیں سکوں گا اگر باہر ہے تو کس عمر کی بات ہے یہ؟ میں چھوٹا سا تھا۔ اچھا جی، ہاں، میں حافظ کا بن گیا تھا۔ اب ایک میں بتا دوں کہ میں بچپن میں 2 لائنیں اختیار کرنا چاہتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ میرے گاؤں میں جو ہے ماسٹر جو منشی ہوتے ہیں اسکولوں کے، وہ بھی آرام سے بس بچے نے کن پکڑا دیتے تو اے فلانے یہ کر فلانی لے آئیے، یا بھائی میں مولوی بن جاؤں گا، مولوی جڑے ہو۔ اچھا سب سے پہلے مولویوں کے بارے میں نے بڑی مایوسی ہوئی۔ اچھا جی، وہ اس طریقے سے کہ وہ ایک مولوی جڑا سی اذان دیندا سی، ایک نماز پڑھاندا سی، تو انہوں نے آپس میں لڑائی ہوئی بڑی سخت، اور لڑائی کس بات پر کہ ایک جو مریض تھا وہ مریا تو اس نے نہلا دیتا، تو جو پیسہ ہوتا ہے اس نے دے دیا، اور جو وہ دوسرا کہنے میں نے کیوں نہیں حصہ دیتا، اسی پر جھگڑتے۔ اس کے بعد پھر دوسرا اسی قسم کا واقعہ ہوا، تب ایک جو تھا کمزور اس نے بھی کہا کہ یہ ساری لے گیا، تو اس مردے کا جو بنا تھا معاوضہ وہ جب ہنسی آیا تو وہ پھر کچھ گڑبڑ ہوئی لڑائیاں میں، تو وہ بھی میں نے کہا نہیں یار، نہ میں منشی بن سکتا اور نہ میں مولوی بن سکتا، مولوی تو میں پڑھنا ہی نہیں۔ اچھا جی، لیکن یہ ہے کہ میں حافظ ہاں، تو جہاں سنتا ہے وہی کہتا ہے جی حافظ جی بس تسی جلدی جو ہے تسی قرآن تو میں سنایا اللہ کی مہربانی مسلح جس کو کہتے ہیں جی جی، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ کی مہربانی سے۔ اچھا ایسے ہوا ہے امان صاحب کہ اکثر آپ کو بتانے لگا کہ اس وقت یہ کتاب میری جو نیچے پڑھی ہے یہ عربی میں ہے، ہاں جی، اور اس کا نام ہے العربیۃ لغت المستقبل۔ آپ تو مستقبل کہتے ہیں، ہاں جی، لیکن آپ کو صحیح مستقبل کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو وقت آنے والا ہے
اس کے منتظر ہیں. جی تو جو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں، لیکن جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں جی. وہ مستقبل. ٹھیک ہے. تو میرے اس کا تصور جو ہے یہی ہے کہ عربی جو ہے مستقبل کی زبان ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام، اور اسی میں سب کی نجات ہے، فائدہ اسی میں ہے. اور میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھا بھی ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس سے لے کر کے نیچے کی جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں اس وقت دنیا کی، وہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول جو ہے ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشی سے یا دباؤ سے مجبوراً، میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو اس میں میری جو ہیں اس کے مختلف چیپٹر جو ہے ان میں یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے چونکہ آخری کتاب ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ تو ساری کی ساری عربی میں ہے؟ عربی میں ہے جی. تو کتنی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں ابھی تک؟ اچھا جی، عربی میں میری کتابیں جو ہیں کوئی 1000 سے اوپر ہی ہوگی. اردو کی اور عربی کی ملا کے ملا کر کے، فارسی کی بھی ہیں لیکن زیادہ تر عربی میں ہیں. اچھا. اور ایسے ہے امان صاحب کہ جاوید اقبال تھے نا، جی علامہ کے بیٹے تھے جی، جسٹس جی. تو وہ انہوں نے جب کتاب لکھنا شروع کی اپنے والد کے بارے میں تو میرے ساتھ ان کے بالکل پڑوس میں تھے ہم، تو وہ مجھے بلا بھی لیتے تھے کبھی کبھی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں یار ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں اپنے والد کی زندگی پر، تو کی نام تجویز جڑا ایسا. تو میں نے پھر ان سے کہا تھا کہ میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے اس کا کلام اور اس کا پیغام جو ہے اور جو کچھ وہ دے گیا ہے وہ بالکل واقعی وہ ایک دریا ہے اس میں ایران میں، اس کو ایرانی جو ہیں زندہ رود کہتے ہیں. ہاں. تو زندہ رود کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دریا جو ہے بہہ رہا ہے، یہاں سے بہہ رہا ہے، وہاں آگے جا کے پتہ نہیں چلتا کدھر گیا، نیچے. اچھا جی. اٹھو پھر آگے تھوڑا جا کے پھر اٹھ. اچھا جی. تو پتہ نہیں کتنی جگہ دب کے بہتا ہے اور کتنی جگہ اٹھتا ہے. تو اس کو پھر ایرانیوں نے اس کا نام خوب تجویز کیا، اس کا نام زندہ رود رکھا. اچھا جی. کہ ایسا دریا کو کہتے ہیں، تو زندہ رود یعنی. تو انہوں نے پھر جاوید اقبال نے اپنی کتاب کا بھی یہی نام رکھا. اور مجھ سے بھی پوچھتے تھے تو مجھے پاس اپنے بٹھاتے تھے، تو وہ یہ کتاب انہوں نے اس طرح مکمل کی. زندہ رود نام ہے ان کی کتاب کی. جی بالکل، جاوید نے اپنی کتاب کا نام زندہ رود رکھا. جی ٹھیک ہے. کہ میرا والد جو ہے اس میں یہی، میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ جی میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اس طریقے سے علامہ جو ہے، علامہ میں زندہ ہوتا ہی رہے گا. علامہ کے سامنے قرآن ہے اور حدیث ہے اور اسلام ہے. اور سچی بات یہ ہے امان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ اسلام کی ایک ایک جو جس کو کہتے ہیں نا بال، اس کو کھینچ کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. بہت قابل آدمی تھا. بہت. ڈاکٹر صاحب اپنے گاؤں کے بارے میں، اپنی بنیادی تعلیم کے بارے میں، والدین کے بارے میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. تو میری والدہ جو ہے وہ تو کوئی زیادہ پڑھی نہیں تھی، قرآن کریم پڑھ لیتی تھی، تب وہ بھی ناظر ہے. لیکن والد صاحب میرے جو ہے وہ، میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اس کے بارے میں میری جو دادی تھی ان کی پیدائش کا بھی بتاتی تھی، کس طریقے سے وہ پیدا ہوئے، اور نام بھی اسی بات سے پھر اللہ جوایا کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. تو اس طریقے سے میرے والد جو ہیں وہ
دنیا میں آئے. تو اس میں پھر یہ ہے جی کہ یہ جو سرگودا ضلع ہے، پہلے یہ ضلع ہوتا تھا، خوشاب تحصیل ہوتی تھی، تو اب خوشاب جو ہے ضلع بن گیا ہے. تو خوشاب میں جو دور سب سے علاقہ اوپر والا تھا، جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ مرحومہ جو تھی وہ بھی 2 گھڑے مٹی کے اٹھا کے کوئی تقریباً 2 میل 3 میل جانا پڑتا تھا. ایک پیچھے 2 اپنا تھے جس کو کہتے ہیں ندیاں، پانی اس کا جو ہے نکلتا ہے، اب بھی پھوٹتا ہے. تو ان کے نام تھے اپنے. تو ایک کو ہٹاچ کہتے تھے اور ایک سجنال. اور سجنال جو ہے یوں آپ سمجھیں کہ نال جو ہے نالی کو کہتے ہیں. تو سجنال کا مطلب ہے کہ سجی ہوئی نالی، ایسی نالی. تو جہاں سے یہ نکل رہی تھی، عجب و غریب، ابھی بھی آپ کبھی جائیں گے تو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. کھبیکی جو ہے اس میں سجنال دیکھنے والا ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے لوہارا والا. اچھا جی. تو پتہ نہیں اس کا نام لوہارا والا کیوں پڑا. میرا لوہارا والا پہاڑ جو ہے اس سے عشق ہے ایک قسم کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مویشی چرانا، میں بکریاں چراتا رہا ہوں. میں نے یہاں سے شروع کیا. گڈریا تھا میں، تو بکریوں سے مجھے بہت شوق تھا. کتنی بکریاں تھیں؟ بکریاں میرے حال ہے کوئی ہوں گی 100-150. اچھا جی. تو دوسرے لوگ جو ہیں نا، اپنا آس پاس کے جو کمی لوگ ہوتے تھے وہ بھی نال ملا دینے تھے کہ چلو جی یہ اچھا ریوڑ گڈریا ہے، ساڑیاں بھی سنبھالتا ہے، پیسے دے تک کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ میرا بچپن کا جو ایک پہلو ہے. اچھا، اس میں ایک آپ کو لطیفہ سناتا ہوں کہ میری جو بکریاں تھیں ان میں ایک کالی بکری تھی. اچھا، اس کالی بکری کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا آدمی جو صبح ناشتہ کی جگہ اور اس کے بعد پھر کچھ روٹی پلے باندھ لینا، تو ان کو کہتے ہیں پچھائی. اچھا جی. پچھائی پتہ نہیں کیوں. تو وہ پچھائی جڑی وہ اٹھائی ہوندی سی، تو وہ ایک دن میں کھا رہے سی، تو وہ کالی بکری جڑی ہے نا، وہ انہیں ویکھیا کہ میں اشارہ کیتا، وہ میں اس بکری کو کھلا دیتا. وہ بکری جو ہے وہ تو بڑی خوش ہوئی. تو پھر ایسے ہوتا تھا کہ جب پچھائی کا وقت ہوتا تھا تو میں بس جیسی روٹی کھولتا تھا تو کالی بکری جو ہے وہ دوڑ کے آ جاتی تھی اور اپنا دودھ جو ہے وہ اچھا جی میرے سامنے رکھ دیتی. اچھا. تو بہرحال یہ ایک بڑا لطیفہ ہے کہ کالی بکری جو ہے وہ خود مجھے آ کے دودھ پلاتی تھی. زبردست. اللہ کی مخلوق میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس قدر اس بکری کو میرے ساتھ جوڑ ہو گیا، ملاپ ہو گیا کہ اس نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ ہونا دی پچھائی دو. اچھا جی. وہ دوڑ کے آ جاتی تھی میرے کو، میں بیٹھا تو وہ اپنا مارتی تھی کھونڈے کہ بھائی اٹھے. اچھا جی. تو تعلیم کہاں سے شروع کیا، تعلیم کا سلسلہ کہاں تک چلا اور پھر ملازمت؟ ایسے ہوا کہ میرا جو ہے تعلیم کا سلسلہ، میں نے جیسے کہا مولوی بننا چاہتا تھا اور یا کہ میں منشی بن جاؤں. اور میرے لیے دونوں جو ہیں وہ بیکار، پہاڑ جیسے ہوتا ہے، میں کیسے پہنچوں گا اس پر. لیکن قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کالی بکری کا دودھ، اور اس کے بعد پھر لوہارا والا جو ہے پہاڑ، اس کے اوپر میں اپنے مویشی بھی چلاتا رہا ہوں اور بکریاں بھی لے جاتا تھا. وہ ہے سرکاری جنگل، سرکاری جنگل کا پیسہ دینا پڑتا تھا. تو ان کا جو ہوتا تھا گارڈ،
وہ گارڈ جو ہے اس کا نام زور خان تھا. تو میرا ایک دادا جو ہے، میرے جو پردادے تھے نا وہ 6 بھائی تھے، 6 کے 6 حافظ. ایک بہن تھی وہ بھی حافظہ تھی، وہ بڑی نیک خاتون تھی. اس قدر مجھے جب بھی اب یاد آتا ہے، مغلانی نام تھا. دیکھو نا عجیب نام. جی. میرا ایک پردادا جو ہے اس کا نام نور الدین تھا. آگے پھر میرا جو اپنا سگا داد تھا وہ عزیز الدین. تو عزیز الدین بھی حافظ تھے اور بڑے اچھے نیک آدمی تھے. لیکن وہ جاتے ہوئے ہمارا جو گاؤں میں پڑتی تھی زمین، اس پر جو مکان تھا وہ سب کا بھی مشترکہ تھا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں تو پھر باہر نکل آیا اور میں نے یہ دوڑ کے، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ خواہش تھی، تو میں مولویوں کے درسگاہ میں بھی جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو دنیا ہے اس میں بھی کوشش کرتا رہا. پتہ نہیں کیسے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے پڑھائی کی طرف جو ہے میری جو پاؤں چل رہے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. اور لوہارا والا پہاڑ جو ہے اس پر بکریاں بھی میں نے چرائی ہیں، اپنی مویشی بھی اس پر لے گیا. اس کے بعد میں نے ہل بھی چلایا، کیونکہ وہ لوہارا والا پہاڑ جو ہے اتنا دور دور تک پھیلا ہوا ہے کہ 3 ضلع جو ہیں ہمارے پنجاب کے ان کو کور کرتا ہے. اچھا. ہمارے جو ہے نا عربی کے ادیب پرانے جو پہلی صدی ہجری میں ہوئے ہیں وہ اسی قسم کی کتابیں لکھتے تھے. ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں چلے گئے، اس کی یادگار چیزیں نوٹ کر لی، وہ ان کی یادگار کتاب بن گئی. تو میں بھی یہی خیال کرتا تھا اس طریقے سے کہ میرا بھی کچھ نہ کچھ لوہارا ہمارے سے بن جائے گا. تو بس اس طریقے سے جو ہے. اچھا، ایسے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اگر میں اس پر لگا رہا تو بہت دور چلا جائے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت الازہر یونیورسٹی میں میں 2 دفعہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے پڑھا چکا ہوں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ الازہر یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں اسکالرس، وہ میرے دوست اور دعا گو ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ وہ میری بڑی تعریف کرتے تھے. میٹرک آپ نے کہاں سے کیا؟ میٹرک میں نے پرائیویٹ کیا ہے. تعلیم میری ساری پرائیویٹ. اچھا، تو عربی آپ کو ماشاءاللہ سے آپ جامعہ الازہر میں بھی رہے، عربی میں کتابیں بھی آپ نے لکھی. جی. تو عربی میں آپ کو ایسی درک، ایسا جو ہے زبردست قسم کی مہارت، وہ کیسے ہوئی؟ ہاں، امان صاحب مجھے میں ننگا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس میں کوئی بات نہیں. وہ یوں ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں حافظ ہوں. تو میں نے جو ہے نا اپنے ایک دوست سے کیا کہ یار میں انگریزی میں ابھی میں بڑا اچھا ہوں، تو انگریزی میں ایم اے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خدا کے بندے نامینل ہے. میں نے کہا کیوں یار؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ انگریزی میں تو اگر پٹ بھی لے سب کچھ. اچھا جی. پھر تو 3rd ڈویژن ہی پاس ہوئیں گے. کی کریں گا 3rd ڈویژن؟ جتنے جائیں گا 3rd ڈویژن ایم نہیں 3rd ڈویژن ہے. تو میں نے کہا پھر یار کرنے عربی. میں نے کہا یار عربی بھی مجھے اتنی تو نہیں آتی ہے. کہنے لگے یہ ہونا کو تیری قسمت ہے. میں نے پھر یہ کیا، آپ کو خود ایک لفظ میں بتانے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ راولپنڈی کے اسکولوں میں میں انگلش ماسٹر رہا ہوں. جی. تو میں جب انگلش ماسٹر تھا تو ایسی ایک ماسٹر سے میں نے ایک وہ لے لی، وہ نہیں ہوتا جو پرانے زمانے میں ویڈیو اس طریقے سے وہ چلتی تھی، وی سی آر کیسٹ وی سی آر. تو میں ان کے میں کہ یار اس طرح میں شوق ہے کہ میں چیزیں ریکارڈ کر لیا کرا تو تم جنہیں پیسے لینے وہ کرنے یار تم یار لے بس. میں کہا اچھا یار یہ بڑی میں. پھر کیا ہوا کہ میں نے
ایسے جب سننا شروع کی نا ریڈیو اور دوسری دور کی براڈ کاسٹنگ جو ہے، تو ان میں ریڈیو کائرو اور اس کے بعد BBC کا عربی پروگرام، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امان صاحب اس زمانے میں یہودیوں کا تل ابیب کا جو اسٹیشن تھا ریڈیو کا، اس سے بہترین قسم کے ادیب اور شاعر اور نقاد ان کا جو ہے نا وہ نشر ہوتا تھا، تو وہ سارا میں پھر نوٹ کر لیتا تھا اس میں، وہ جو اچھا جی ریکارڈ کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو میں ریکارڈ کرتا تھا دن کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، پھر رات 8 بجے بند کیتا اپنا کمرہ جو ہے، اور میں بالکل کسی ماسٹر کے قریب نے سیاح میں، اور بچے تو خیر دور صاحب ہی، تو ویسے قریب جو کمرے تھے کرائے پر دیہاتیوں کے بن رہے ہیں، میں نے بھی لے لیے تھے، تو دوسرے بھی تھے، لیکن میں کسی سے بے تکلفی نہیں برتتا تھا کہ میں نے بس یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ پھر جو میں ریکارڈ کرتا تھا اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں پھر یاد کرتا تھا، یاد کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں کو ان کو سمجھ کر کے کہ اے میری عربی سمجھ رہے ہیں، تو میں انہوں نے دس رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اس طریقے سے میں نے عربی جو ہے رٹ آ کر کے جو ہے اپنے زبان پر اور دل پر اتار لی۔ قدرت ہے خدا کی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑا حقیر اور فقیر قسم کا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور میں پھر چل پڑا۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے خوشاب کے ایک مدرسے سے شروع کیا، مسجد تھی، تو مسجد میں مدرسہ تھا، تو وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا ایک بیٹا تھا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، تو مولوی کا نام مولوی محمد شفیع تھا، تو ایک محمد شفیع مولوی کا ضلع کی مسجد کا بھی خطیب ہوا ہے، دونوں جو ہیں محمد شفیع ہیں لیکن وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ میں نے اپنا ایک جو معمول بنایا تھا عربی کا، تو اس سے صرف ایک آدمی واقف ہوا تھا وقت سے پہلے، اور وہ تھے ڈاکٹر سید محمد عبداللہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جو تھے وہ پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے، اورینٹل کالج کے پرنسپل اور ڈین رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے قابل آدمی تھے اور احترام ہے۔ اچھا، میری عربی دانی کو انہوں نے جب یہ سنا مجھ سے اور میں نے ان کو بتا دیا، تو وہ پھر مجھے کہنے لگے کہ جوان، جس طرح تو محنت کر رہے ہیں اور میں تیری عربی سن کے بہت متاثر ہوا ہوں، تو لاہور آ جا۔ میں نے کہا جی بہتر ہے جی۔ تو اس طریقے سے میں نے پھر جو ہے نا سب سے پہلے میں نے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ مولوی فاضل کے امتحان میں عربی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انگلش آنلی، میٹرک بھی، انگلش آنلی، FA بھی اور BA بھی۔ یہ انگلش آنلی کرنے کے بعد پھر میں اس کی طرف آیا امتحان میں۔ اس دوران میں اسکول میں پڑھانے پر لگ چکا تھا، تو مجھے پہلی دفعہ جب تنخواہ ملتی تھی تو 60 روپے تھی۔ اچھا جی 60 روپے تھی، اس میں عربی ٹیچر کی، اور جب میں نے BA کر لیا تو پھر مجھے 120 روپے BA انٹرینڈ ٹیچر کی ملنے لگے۔ تو یہ میرا بچپن ہے۔ تو ریٹائر کہاں سے ہوئے، کب ہوئے؟ تو ریٹائر تو میں ابھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا جی، نہیں سرکاری ملازمت سے؟ سرکاری ملازمت سے یعنی میں نے جو ہے نا نوکری اسکولوں میں ہی کی ہے، اسکولوں میں پڑھایا ہے سرکاری، اس کے بعد پھر کالجوں میں بھی پڑھایا ہے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں 1963 میں آ گیا تھا،
اچھا تو میں نے بحیثیت انگلش ساری عربی کے استاد کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی. اور مجھے یاد ہے اس وقت جو ہے پروفیسر حمید احمد خان مولانا ظفر علی خان کے بھائی ہوئے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. تو ان کا جو تھا نا ایک مدعا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تو آخر کار یہ ہو گیا کہ وہ جو میں شوق رکھتا تھا عربی کا، اس کے بارے میں وہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا شورش کاشمیری اور حمید نظامی صاحب سے رابطے ہوئے اور میں لکھنے لگا کچھ نہ کچھ. اور اس میں یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو سجنال بتایا ہے، ایک جو لوہارا والا پہاڑ جو ہے اس کے اوپر جو ندیاں بہتی ہیں دو، تو وہ سجنال جو ہے اس کے وہاں دراصل وہ نیک بیویوں شہید کا مزار ہے، اب بھی ہے وہ مزار. اور وہاں پر جب بارش نہیں نہ ہوتی تھی لوگوں کو عام طور پر جو ہے وہ قحط پڑ جاتے تھے، تو وہاں مولویوں کو بٹھاتے تھے ختم پڑھو. تو ختم پڑھنے میں میرے والد بھی جاتے تھے، تو والد صاحب تو پھر شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد پھر جب میرا لوگوں کو پتہ چلا کہ پڑھ لیتا ہے تو مجھے کہا یہ حافظ الجوائد پتر ہے جی بلاؤ. تو میں نے بھی پھر بلا. تو وہ جو نیک بیویوں کی جو قبریں ہیں وہ اب بھی ہیں. ان کی قبروں کے نیچے سے پانی اس طرح نکل رہا ہے تسی کسی دن ویکھو جا کے. اچھا بالکل سجنال جیڑی ہے نا وہ بیویاں دے پاؤں دے نیچے تو پانی اس طرح پھٹ رہا ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے نا آج کوئی مشینری ہو اور مشین کے ذریعے جو سوراخ کرے جی، اور پانی اس طریقے سے راٹے کی طرح. تو وہ اللہ کی مہربانی سے میں بھی وہاں جاتا تھا. تو سجنال جو ہے اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ سجنال کے اوپر انگریزوں نے جو ہے نا پن چکیاں لگائی تھیں، اور وہ پن چکیاں جو تھے جو انگریز لگا گیا تھا اس بعد وقت کا جو سپلائر تھا وہ ایک میراثی تھا. تو میراثی جو ہے بڑا چالاک تھا، تو وہ اس کی خدمت کرتا رہا. آخر میں جاتے جاتے وہ پن چکیاں ساری میراثی نے دے گیا. اچھا 3 پن چکیاں تھیں، اب تو زیادہ کہتے ہیں لوگ. تو وہ پانی جو ہے نا بیویوں کے مزار کے نیچے سے اس طریقے سے فراٹے کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ پھر وہ پانی جو ہے اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ پن چکیاں اس پر چلتی تھیں اور اب بھی چلتی ہیں. اس وقت بھی میں نے پوچھا کئی آدمیوں سے، کہتے ہیں جی جندر کہنے. اچھا تو وہ جی جندراں تے سارے جانے. ہاں تو بس اس طریقے سے. اچھا خیر جناب وہ میں بہت پھیل گیا ہوں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میری کوئی تقریباً 1000 کتاب ہے جس میں سے زیادہ تر عربی ہی میں ہیں اور عرب ملکوں میں چھپی ہیں. اس وقت جو ہے میری ایک کتاب یہی جو علامہ اقبال کی جاوید اقبال نے لکھی ہے زندہ رہو، اس کا میں نے عربی میں ترجمہ انہوں نے کہا تھا مجھے. اچھا جاوید صاحب نے کہ بھائی یار اے عربی کر. میں کہا اچھا جی میں دیکھتا ہوں. تو لیکن اتنی بڑی کتاب تو سیدھے لکھ لی ہے میں کس طرح کر سکتا ہوں. تو کس طرح کر سکتا ہے؟ میں نے پتہ ہے میں نے کہا اچھا جی تو. تو وہ کتاب جو ہے 3 جلدوں میں میں نے عربی میں کی. اچھا اب عربی میں جو مصری جو ہے نا وہ میں نے ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے، ان کو کہتے ہیں مشرک. ہاں جی، مشرک جو شرک کرتا ہے. ہاں جی. لیکن یہ مشرک ہے جو شریک ہوتے ہیں. اچھا اچھا اس وقت جو ہے پاکستان میں مشرک مصنفین جو ہیں ان کی تعداد بس آسمان تک جاتی ہے. آپ کی بہترین کتاب ہے. تو اچھا جی اچھا ہے انہوں نے لکھی پکڑو جی. وہ پکڑ کے نا وہی کتاب جو ہے اوقاف والا نے کیا ہے
جناب پیسے کچھ تھوڑے جہے دے دیو، ایک کتاب جڑی ہے ایک صفحہ میں وچ واڑنا ہے، اس صفحہ وچ رکھ دینے، تو یہ صفحہ وچ رکھنے والے جڑے یہ بھی ٹائٹل تے اپنا نام چھپوا دیں، اچھا تو وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی پھر پھیل جاتی ہیں۔ اس پر میرا خیال ہے کسی کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے چلا، تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو 3 جلدیں میں نے ترجمہ کی، اس کا نام میں نے رکھا عربی میں النہر الخالد۔ اچھا جی، بہرحال لٹرل ٹرانسلیشن ہے، ہاں جی، زندہ رود۔ خالد کا معنی ہوتا ہے اٹرنل ٹھیک ہے، عربی میں، تو النہر الخالد، نہر جو ہے دریا کو کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کتاب جب میں نے کر چکا تو میں نے ایک مصری شاگرد تھا، یہاں سے بھی ایم اے اس نے اردو میں آیا تھا، اس نے کیا تھا، اس کو میں نے کہا یار تم جا رہے ہیں کہ اے کتاب جڑی ہے واللہ افسوس، واللہ افسوس آخذ معی، میں جاتے ہی میں چھپوا دوں گا۔ تو اس نے 3 جلدوں میں سے 2 چھاپ لی، ایک گول کر کے۔ اچھا جی، یہ ان کا جو ہے نا ایک ڈھنگ ہے مصریوں کا کہ اس قسم کے جو ترجمے ہوتے ہیں ان کو بس بائی پاس کر کے، جیسے میں نے بتایا کہ ایک صفحہ بھی رکھ دو، ٹائٹل تے اپنا نام چھاپ۔ ہاں جی، اوقاف میں اپنا امان صاحب تسی اگر جاؤ تو اس وقت ہیڈ کلرک جڑا ہے وہ بھی مصنف ہے، اچھا جی، مشرق مصنف، ہاں جی، کہ وہ کتاب تہاڈی ہے، ہاں جی، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ اس نے ایک صفحہ پھاڑ دیتا ہے اچھا، ٹائٹل تے اپنا نام، اور ٹائٹل تے اپنا نام جو ہے اس کے پیسے جو ہے خود نہیں دیتے، اوقاف والوں کو چوری کرتے ہیں، کیونکہ اوقاف کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ مال اوقاف دل بے رحم، اچھا جی، کہ جو اوقاف کا مال ہوتا ہے اس کو لوٹنے والے بے رحمی سے لوٹتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے جو ہے، تو مجھے پتہ تھا کہ یہ ایسے ہی کرے گا۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا انٹرویو کا، دوسرا بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔